अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप को याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने 16वें लेक्चर की डिस्कशन को कंटिन्यू किया था, यानी हमने एल्गोरिथम्स के बारे में अपनी डिस्कशन जो थी उसको कंटिन्यू रखा था। पिछली दफा खास तौर पे जो चीजें हमने देखी उनमें सबसे पहली बात तो ये थी कि एल्गोरिथम्स को बनाने के लिए, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए कौन से बिल्डिंग ब्लॉक्स यूज होते हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि एल्गोरिथम्स को सूडो कोड में और फ्लो चार्ट्स के जरिए और एक्चुअल कोड में किस तरह लिखा जाता है, और हमने दो प्रॉब्लम्स भी की जिसमें हमने उनका ना सिर्फ सूडो कोड लिखा, उनके फ्लो चार्ट्स बनाए, बल्कि उनका एक्चुअल कोड भी हमने देखा था। और उस लेक्चर के आखिर में हमने ये आपको बताया कि ये जो सूडो कोड है, ये फ्लो चार्ट, जो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, मुख्तलिफ रिप्रेजेंटेशंस हैं जिनके जरिए आप लोगों को एल्गोरिथम्स अपने दिखा सकते हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फायदे नुकसान क्या हैं। तो मैंने जिस तरह आपको पिछले बताया था कि मेरी ज़ाती पसंद जो है वो सूडो कोड की तरफ है, यानी मेरे ख्याल में अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखना हो तो पहले मैं उसका सूडो कोड लिखूंगा और उसके बाद डायरेक्टली मैं एक्चुअल कोड की तरफ चला जाऊंगा। मैं फ्लो चार्ट्स को इतना पसंद नहीं करता, लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई थी वो थे स्ट्रक्चर्ड फ्लो चार्ट। बाज लोगों का ख्याल है कि दे आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। तो अगर आपको मौका मिले उसके बारे में थोड़ी सी वेब पे जाके रिसर्च करें और देखें अगर आपको उससे कुछ फायदा हासिल हो सकता है। तो जनाब, पिछली दफा तो हमने बात की थी कि ये प्रोग्राम जो हैं उनको डेवलप करने से पहले क्या करना पड़ता है, यानी किस तरह आप सोचते हैं, किस तरह एल्गोरिथम कंस्ट्रक्ट करते हैं। आज हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेंगे, यानी अगर आपने एक एल्गोरिथम बना लिया और अब उस एल्गोरिथम को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो टूल यूज होता है उसके बारे में हमारी आज की डिस्कशन है। यानी आज की हमारी डिस्कशन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। तो आज हमने डिस्कस करना है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का क्या रोल है एज फार एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज कंसर्न। यानी कंप्यूटिंग का एक सबसे खासा बड़ा हिस्सा जो है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज होती हैं। तो आज हम देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का रोल क्या है कंप्यूटिंग में। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं, इसको किस तरह मुख्तलिफ टाइप्स बना सकते हैं। हम देखेंगे कि बाज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं वो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, बाज हाई लेवल होती हैं। इसी तरह बाज लैंग्वेज जो हैं वो इंटरप्रेटेड होती हैं और बाज जो होती हैं वो कंपाइल्ड होती हैं, बाज स्ट्रक्चर्ड होती हैं और बाज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती हैं। तो आज हम यही देखने की कोशिश करेंगे कि इनमें क्या क्या चीजें जो हैं वो फर्क हैं। इससे पहले कि हम इस क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ डिस्कशन करें, पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की आज हमने डिस्कशन करनी है, लेकिन आखिर ये प्रोग्रामिंग का टास्क ये क्या होता है। इसको हम करते हैं लैंग्वेज की मदद से हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, क्या ख्याल है आपका इस बारे में। ना, प्रोग्रामिंग का मकसद बड़ा सादा सा है। प्रोग्रामिंग जो है इट्स अ प्रोसेस इन विच वी टेल द कंप्यूटर व्हाट नीड्स टू बी डन। यानी ये प्रोग्रामिंग, जैसे बाज लोग कोडिंग करना भी कहते हैं, इसमें हमने सिर्फ एक चीज करनी है कि हमने कंप्यूटर को बताना है कि हम उससे क्या करवाना चाहते हैं। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। सो व्हेन यू से आई वांट टू प्रोग्राम अ कंप्यूटर, दैट मीन्स यू वांट टू टेल द कंप्यूटर अबाउट व्हाट नीड्स टू बी डन। तो ये तो हो गई प्रोग्रामिंग। अब ये कि ये प्रोग्रामिंग आप करते हैं तो उसके जरिए आप प्रोग्राम बनाते हैं। कितनी टाइप के प्रोग्राम बना सकते हैं, इसको प्रोग्राम्स को क्लासिफाई करने के खासे तरीके हैं, इसके बारे में हमने पहले भी कुछ डिस्कशन की है। लेकिन एक तरीका आज मैं रिपीट करना चाहूंगा जिसके बारे में हमने पहले भी आपको बताया था, वो ये कि दो तरह के प्रोग्राम जो हैं उनके बारे में खास तौर पे मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा। एक तो होते हैं बैच प्रोग्राम्स, दूसरे होते हैं इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम्स। बैच प्रोग्राम से मुराद ऐसे प्रोग्राम है जिनको आप शेल में जाके या किसी स्केड्यूलर के जरिए एक दफा स्टार्ट कर देते हैं और बस उसके बाद वो अपना इंटरनल डेटा जो है उसको इनिशियलाइज करते हैं, कोई इनपुट वगैरह होती है उसको रीड करते हैं, जो इनपुट आती है उसको प्रोसेस करते हैं और आखिर में जो उनके रिजल्ट्स आते हैं उनको या तो प्रिंट कर देते हैं या स्टोर कर देते हैं और उसके बाद प्रोग्राम बंद हो जाता है। प्रोग्राम स्टार्ट होता है, प्रोग्राम बंद हो जाता है, इस दौरान में यूजर से उसकी कोई इंटरेक्शन नहीं होती। दैट्स व्हाई वी कॉल इट अ बैच प्रोग्राम।
बैच प्रोग्राम्स होते हैं जो नॉन इंटरैक्टिव हो, नो यूजर इंटरैक्शन बिटवीन द पॉइंट व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट्स टू द पॉइंट व्हेन द प्रोग्राम फिनिशेस. तो ये हैं बैच प्रोग्राम्स. इनकी एग्जांपल्स बेशुमार हैं. एक एग्जांपल जो मैंने पहले भी आपको बताई थी वो यही कि अगर फर्ज करें आप एक किसी कंपनी में काम करते हैं, वहां पे सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं, महीने के आखिर में आपने उनको तनख्वाह देनी है. उसके लिए आप यही करते हैं कि कंप्यूटर के पास जाके उसको सिर्फ एक कमांड देते हैं जिसमें आप कहते हैं कि प्रिपेयर द पेरोल. उसके बाद कोई इंटरेक्शन नहीं होती आपके कंप्यूटर से. कंप्यूटर खुद ब खुद उन लोगों का जो जितना भी डेटा है वो निकाल के लाता है और उसके मुताबिक या तो चेक प्रिंट कर देता है या फिर जो बैंक को कोई एडवाइस भेजनी होती है उसको प्रिंट कर देता है. इस पूरे प्रोसेस के दौरान यानी जब आपने उसे कहा और जब उसने अपना काम फिनिश कर दिया, आपकी उससे कोई इंटरेक्शन नहीं है. तो ये तो हो गए बैच प्रोग्राम्स. दूसरी टाइप के प्रोग्राम जिनका हमने तज़किरा किया था वो थे इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम्स. और आपको पता है कि वो जावास्क्रिप्ट वाला हिस्सा जो आजकल हम कर रहे हैं इस कोर्स का, उसमें हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम्स ही डेवलप कर रहे हैं. तो इनकी एग्जांपल्स यही कि हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस डेवलप करते हैं. इसके अलावा अगर आपने माइक्रोवेव को जाके देखें तो उसमें भी एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम ही चल रहा है. यानी आप उसके साथ माइक्रोवेव के साथ इंटरैक्ट करते हैं तब जाके माइक्रोवेव अपना काम करता है. बाज कैमराज जो हैं उनमें भी आजकल माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं, उसमें भी कुछ इवेंट ड्रिवन काम ही हो रहा होता है. सो ये ऐसे प्रोग्राम्स हैं कि जिसमें इंटरैक्शन होती है. इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि यूजर से इंटरैक्ट करते हैं व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है बजाय यूजर से इंटरैक्ट करने के वो कंप्यूटर के अंदर बाज़ जो दूसरे सब पार्ट्स हैं उनसे इंटरैक्ट करते हैं. वो जो सब पार्ट्स इवेंट्स जनरेट करते हैं उनसे इंटरैक्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो हर घंटे एवरी आवर वो कुछ एक खास काम करे, कोई अलार्म बजा दे या कुछ कर दे. उसके लिए आपका प्रोग्राम जो होगा वो एक इवेंट का हमेशा इंतजार करेगा कि जब भी जो कंप्यूटर का इंटरनल क्लॉक है उस पर एक घंटा पूरा हो जाता है तो मैंने कुछ करना है. तो जो ही वो घंटा पूरा होता है दैट्स एन इवेंट. प्रोग्राम इसको पकड़ता है और फिर उसके मुताबिक रिएक्ट करता है. सो इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम्स इस तरह चलते हैं कि शुरू में जब आप उन्हें स्टार्ट करते हैं कुछ इंटरनल डेटा होता है उसको वो सेटल करते हैं, उसको इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद वो बैठ जाते हैं. उसके बाद वो वेट करते हैं कि कोई इवेंट आए. जो ही कोई इवेंट उनके पास आता है वो इवेंट चाहे यूजर दे रहा हो या कंप्यूटर के अंदर से ही आ रहा हो, वो देखते हैं कि इवेंट कौन सा है, आइडेंटिफाई करते हैं उसे और फिर उसको आइडेंटिफाई करके वो सोचते हैं कि अब मैंने क्या करना है और फिर वो उसके मुताबिक रिएक्ट करते हैं. तो ये है इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम. सो दो तरह के प्रोग्राम्स अमूमन हुआ करते हैं, या बैच प्रोग्राम्स या फिर इवेंट ड्रिवन प्रोग्राम्स. अब जनाब हमने बात कर ली प्रोग्रामिंग क्या होती है, हमने देख लिया प्रोग्राम्स की टाइप्स क्या होती हैं, और अब हमने ये देखना है कि ये प्रोग्रामिंग करने के लिए जो टूल यूज होता है यानी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है ये क्या चीज है. व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. बड़ा सादा से इसका जवाब है. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इट्स अ लैंग्वेज. जिस तरह अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, अरबी लैंग्वेजेस हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इट इज अ लैंग्वेज. लैंग्वेज में दो चीजें हुआ करती हैं, जिस तरह उर्दू में भी हैं और बाकी लैंग्वेजेस में भी हैं कि कुछ तो अल्फाज हुआ करते हैं जिन्हें हम कहते हैं वोकैबुलरी, और उसके अलावा उन अल्फाज को आपस में जोड़ने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें हम ग्रामर कहते हैं. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, वोकैबुलरी प्लस दैट सेट ऑफ रूल्स और ग्रामर. वोकैबुलरी, ग्रामर. वोकैबुलरी में वो वर्ड्स होते हैं और ग्रामर में वो रूल्स होते हैं जिनकी मदद से उन वर्ड्स को आप आपस में कनेक्ट करते हैं. तो ये तो हो गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, सम वर्ड्स या फिर जिसे वोकैबुलरी कहते हैं, एंड ग्रामर. अब ये इन वर्ड्स और इन रूल्स की मदद से जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हर प्रोग्राम के क्या बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, उसमें किस किस तरह की चीजें होती हैं. ये बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं इनका भी हम पहले तज़किरा कर चुके हैं. इसमें तीन तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, यानी कोई भी आप प्रोग्राम उठा के देख लें उसमें तीन तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे, तीन तरह के बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे. एक को तो हम कहते हैं सीक्वेंसेस, दूसरे को हम कहते हैं कंडीशनल्स और तीसरे को हम कहते हैं लूप्स. जैसे मैंने बताया कि इनका हम तज़किरा कर चुके हैं तो इसके बारे में मजीद कुछ बात नहीं करूंगा, लेकिन यही जो सीक्वेंसेस हैं, ये जो कंडीशनल्स हैं, ये जो लूप्स हैं, इसमें भी बाज़ और चीज़ें होती हैं. फॉर एग्जांपल इन सब में अक्सर औकात डेटा होता है.
کچھ نمبرز یا کچھ ٹیکسٹ اسٹرنگز ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم اپنی کمپیوٹیشن کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہی جو سیکوینسز, کنڈیشنلز اور لوپس جو ہیں یہ کچھ ان پٹ آؤٹ پٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں, یعنی یوزر کو کچھ انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں یا پھر یوزر سے یا پھر ہارڈ ڈسک سے یا فلاپی ڈسک سے کچھ انفارمیشن لے بھی رہے ہوتے ہیں. اور یہ کہ یہ اس انفارمیشن کو جو ان کے پاس آتی ہے اس کو پروسیس کرتے ہیں, مختلف آپریشنز ان پہ کرتے ہیں. وہ آپریشنز بڑے سادے سے بھی ہو سکتے ہیں, یعنی ایڈ, ڈیوائڈ, اس طرح کے آپریشنز ہو سکتے ہیں, اور کئی کمپلیکس آپریشنز بھی ہو سکتے ہیں جن کا ہم بعد میں اس کورس میں کچھ تذکرہ کریں گے. تو ایک پروگرام میں ہم کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, سیکوینسز ہوتی ہیں, کنڈیشنز ہوتے ہیں, لوپس ہوتے ہیں, اور ان میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, ان میں ڈیٹا ہوتا ہے, ان پٹ آؤٹ پٹ ہوتی ہے, اور چھوٹے چھوٹے کچھ آپریشنز ہوتے ہیں. تو یہ تو بات ہو گئی کمپیوٹر پروگرامز کی اور ان میں ہوتا کیا ہے. اب یہ کہ یہ جو کمپیوٹر پروگرامز ہیں ہم نے ایک پروگرامنگ لینگویج کے ذریعے ڈیولپ کیے ہیں, تو کون کون سی لینگویجز ہیں؟ یہ بڑا آسان سا سوال ہے. آپ نے اس کا جواب کئی جگہوں پہ دیکھا ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جاوا اسکرپٹ تو استعمال کرنا شروع کر دی. اس سے پہلے کسی لیکچر میں ہم نے مشین لینگویج کا بھی تذکرہ کیا تھا. مشین لینگویج کے بعد جو لینگویجز بنی تھی انہیں اسمبلی لینگویجز کہا جاتا تھا. 1950s میں جا کے مشین لینگویجز کے بعد اسمبلی لینگویجز بنی تھی. اس کے بعد لسپ ایک بڑی پاپولر لینگویج تھی. فورٹرین تو آج بھی خاصی یوز ہوتی ہے. فورٹرین ایک ایسی لینگویج ہے کہ جس کے ذریعے سائنٹیفک کیلکولیشنز کرنا آسان ہو جاتا ہے, اور اس کے مقابلے میں کوبال ہوتی ہے جو 1959 میں آئی تھی, جس کے ذریعے بزنس کی اپلیکیشنز کو ڈیولپ کرنا آسان ہو جاتا ہے. بیسک کا آپ نے نام سنا ہوگا. بیسک واز اے ویری یونیک لینگویج, کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی لینگویجز تھیں ان کا آڈینس ایسے لوگ تھے کہ جو کمپیوٹر ایکسپرٹس ہوں. بیسک انوینٹ کی گئی تھی آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کے لیے, یعنی بگنرز کے لیے جن کو کمپیوٹر پروگرامنگ اتنی زیادہ نہ آتی ہو. تو یہ تو بیسک تھی. اس کے علاوہ پیسکل آئی. پیسکل کا ایک وجہ اس کو بنانے کی یہ تھی کہ جن صاحب نے پیسکل کو بنایا وہ چاہتے تھے کہ ایسی لینگویج بنائی جائے جس کے ذریعے اچھی پروگرام کرنا لوگوں کو سکھایا جا سکے. اس کے لیے انہوں نے ایک نئی لینگویج یعنی پیسکل انوینٹ کی تھی. اسمال ٹاک آئی. سی 1972 میں آئی. وہ خاصی پاپولر لینگویج تھی اور اب بھی ہے. ایڈا کا ہم اس کورس میں تذکرہ کر چکے ہیں, یعنی یہ ایسی لینگویج جو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس نے بنائی بعض کرٹیکل سسٹمز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. C++ جو ہے وہ 80s میں آئی. وہ آج کل خاصی پاپولر ہے. It was the first popular object oriented language. کیو بیسک کا بھی آپ نے نام سنا ہوگا. پرل بھی ایک لینگویج ہے جو یوز ہوتی ہے. لائک جاوا اسکرپٹ اٹس آلسو اے اسکرپٹنگ لینگویج. آج کی جو میرے خیال میں شاید سب سے پاپولر لینگویج, یعنی ایسی لینگویج جس کی دنیا میں سب سے زیادہ پروگرامرز پائے جاتے ہیں, وہ شاید ویژول بیسک ہے. ویژول بیسک از اے ویری ایزی لینگویج ٹو پروگرام ان. اس کے علاوہ پاور بلڈر کا شاید آپ نے نام سنا ہو. وہ بزنس اپلیکیشن میں خاصی یوز ہوتی ہے. 1995 میں جاوا آئی اور وہ آج کل خاصی پاپولر ہے. اٹس اے ویری ویری پاپولر آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج, اور اس کے ذریعے لوگ انٹرنیٹ پروگرامنگ خاصی کرتے ہیں. جاوا اسکرپٹ جو ہے اس کا نام تو جاوا سے ملتا ہے, اور یہ نام بنا بھی جاوا آنے کے بعد ہی تھا, لیکن اس کا جاوا سے کوئی اتنا گہرا تعلق نہیں ہے. کچھ عرصہ پہلے نیٹسکیپ نے اسے بنایا تھا اور اس وقت شاید انہوں نے اس کا نام رکھا تھا جاوا لائیو اسکرپٹ. تو جب جاوا آئی تو انہوں نے چینج کر کے اس کا نام جاوا اسکرپٹ رکھ دیا. اس کی مجھے وجہ صحیح معلوم نہیں, لیکن مجھے لگتا ہے کہ مارکیٹنگ کی وجہ سے شاید انہوں نے ایسا کیا. جہاں تک نئی لینگویجز کا تعلق ہے, 2001 میں مائکروسافٹ ایک نئی لینگویج لے کے آئے جس کا نام ہے C#. ان کا خیال ہے کہ یہ لینگویج فیوچر میں خاصی پاپولر ہوگی. تو یہ تو ہو گئی مختلف طرح کی لینگویجز. ایک لینگویج اور جس کا ہم نے اس کورس میں تذکرہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. وہ ہماری اس لسٹ میں نہیں تھی. وہ تھی HTML یعنی ہائپر ٹیکسٹ مارک اپ لینگویج. سوال جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں HTML کے بارے میں کہ کیا یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے؟ HTML از اٹ اے پروگرامنگ لینگویج؟ کیا خیال ہے آپ کا جناب؟ جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ اٹس ناٹ ریئلی اے پروگرامنگ لینگویج, اٹس اے مارک اپ لینگویج. اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے جب پروگرام لینگویجز کی بات کی تھی ہم نے کہا تھا کہ اس میں 3 طرح کے اسٹرکچر ضرور ہونے چاہیے. اس میں سیکوینس آف اسٹیٹمنٹس ہونا لازمی ہے, اس میں کنڈیشنلز ہونا لازمی ہے, اس میں لوپس ہونا لازمی ہے. تو HTML میں لوپس تو نہیں ہوتے.
और HTML में कंडीशनल्स भी नहीं होते. तो HTML इज नॉट रियली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यस, इट इज अ लैंग्वेज जिसकी मदद से हम बड़े खूबसूरत वेब पेजेस बना सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. JavaScript, yes, that is a programming language, but HTML is not a programming language. अभी मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस जो हैं उनके नाम आपके सामने गिनवाए. अब हम ऐसा करेंगे, इनको जरा क्लासिफाई करेंगे. हम देखेंगे कि ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस जो हैं ये कितनी टाइप्स की होती हैं, इसको हम किस किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं. सबसे पहली क्लासिफिकेशन जिसका हम तज़किरा करना चाहेंगे वो तो ये कि जनाब बाज लैंग्वेजेस होती हैं हाई लेवल और बाज होती हैं लो लेवल लैंग्वेजेस. शुरू की जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो सारी की सारी लो लेवल लैंग्वेजेस थी. शुरू में जो भी नया कंप्यूटर आता था उसकी अपनी एक लो लेवल लैंग्वेज हुआ करती थी. आजकल भी जितने भी माइक्रो प्रोसेसर हैं उनकी अपनी अपनी यूनिक एक लो लेवल लैंग्वेज होती है जिसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं. जहां तक हाई लेवल लैंग्वेज का ताल्लुक है, दे आर मच क्लोजर टू द ह्यूमन लैंग्वेजेस. यानी जो हम आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज यूज करते हैं, तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेज हैं दे आर क्लोजर टू देम एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेजेस. मशीन लैंग्वेजेस आर नॉट इवन क्लोज टू द लैंग्वेजेस दैट वी ह्यूमंस यूज फॉर कम्युनिकेशंस. तो ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं ये लगती तो आसान है लेकिन होती खासी कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू द मशीन लैंग्वेजेस. मशीन लैंग्वेज जैसे मैंने बताया वो तो माइक्रो प्रोसेसर की नेटिव लैंग्वेज होती है, यानी वो उसकी मदर टंग होती है. जब भी हमने माइक्रो प्रोसेसर से बात करनी होती है तो या तो हम उसकी लैंग्वेज में उससे बात करें यानी मशीन लैंग्वेज में, लेकिन अगर हमने किसी हाई लेवल लैंग्वेज के जरिए उससे बात करनी है तो बीच में एक आधा ट्रांसलेशन का स्टेप जरूर होता है जिसकी वजह से हम कन्वर्ट करते हैं किसी हाई लेवल लैंग्वेज को एक मशीन लैंग्वेज में. तो हमने बताया कि ये दो एक्सट्रीम्स हो गई कि एक लो लेवल लैंग्वेजेस फॉर एग्जांपल मशीन लैंग्वेज जो माइक्रो प्रोसेसर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और एक हाई लेवल लैंग्वेजेस विच आर क्लोजर टू द वे वी कम्युनिकेट. इनके बीच में भी एक चीज पाई जाती है जिन्हें कहते हैं असेंबली लैंग्वेजेस. असेंबली लैंग्वेज जैसे मैंने बताया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बीच में है तकरीबन. इट इज नॉट एज सिंपल एज मशीन लैंग्वेज, इट इज नॉट एज कॉम्प्लेक्स एज हाई लेवल लैंग्वेजेस. उसके बीच में, लेकिन इट इज क्वाइट क्लोज टू मशीन लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज में एक चीज जो होती है कि उसमें हर चीज जो है आप नंबर्स की फॉर्म में करते हैं, सारी की सारी प्रोग्रामिंग जो है वो नंबर्स की फॉर्म में होती है. असेंबली लैंग्वेज में जो किया जाता है कि बजाय सिर्फ नंबर्स में बात करने के आप कुछ सिंबल्स उसमें डाल सकते हैं, आप कुछ नेम्स उसमें डाल सकते हैं. उसकी वजह से मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम करना जितना मुश्किल है असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम करना उतना मुश्किल नहीं होता. लेकिन सबसे आसान काम जाहिर है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस में प्रोग्राम करना ही है. तो जनाब कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से सबसे सिंपल लैंग्वेज जो है वो तो होगी मशीन लैंग्वेज. उससे थोड़े से आप और कॉम्प्लेक्स हो तो आती है असेंबली लैंग्वेज. उससे खासा ऊपर आप जाएं तो आती हैं व्हाट आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस. और एक चीज से ऊपर भी होती है जिन्हें हम कहते हैं फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस. अभी मैंने जो लैंग्वेजेस गिनवाई थी उनमें मेरे ख्याल में सिर्फ पावर बिल्डर ही है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि दैट्स अ फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज. बाकी सारी की सारी ज्यादातर जो थी वो हाई लेवल लैंग्वेजेस ही थी सिवाय मशीन लैंग्वेज के और असेंबली लैंग्वेज के. मैं आपको एक छोटी सी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं जिसकी वजह से जरा शायद ये क्लियर हो जाए कि जो चारों लेवल हैं गोइंग फ्रॉम मशीन टू असेंबली टू हाई लेवल टू फोर्थ जनरेशन, इनमें क्या क्या फर्क है. फर्ज करें कि मैं यहां से वहां तक जाना चाहता हूं और ये मैं अपनी बॉडी को एक लिहाज से प्रोग्राम करना चाहता हूं. अगर मैं उसको मशीन लैंग्वेज में प्रोग्राम करूंगा तो उसकी प्रोग्राम कुछ ऐसा होगी कि मैं अपने हर मसल से हर टेंडन से कहूंगा कि भाई अब ये करो अब ये करो अब ये करो. तो मैं ऐसे जाऊंगा कि यूं मैं उसको एक लिहाज से अपने आप को जब हर मसल को हर टेंडन को प्रोग्राम करता हूं तो मैं हर टेंडन को हर मसल को मैसेज भेजता हूं कि भाई अब यूं हो जाओ 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 यूं हो जाओ. यानी मुझे बहुत डिटेल में हर मसल को हर टेंडन को चीजें बतानी पड़ती हैं. ऑन द अदर हैंड अगर मैंने असेंबली लैंग्वेज में काम करना है तो उसमें जरा थोड़ा सा मैं हायर लेवल पे पहुंच जाता हूं. तो बजाय इसके कि हर मसल हर टेंडन को मैं हर लिम्ब से बात करता हूं कि जनाब बाजू साहब आप ऊपर आ जाएं, जनाब टांग साहबा आप जरा आगे चले जाएं, दूसरी टांग साहबा आप उधर चले जाएं, दूसरे बाजू साहब आप इधर आ जाएं. अच्छा, अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज में यही काम करना चाहूं तो उसमें शायद मैं अपने आप को सिर्फ यही कहूंगा कि जनाब जहां से खड़े हैं ना आपने बस सीधा जाना है, तकरीबन 4 फुट चलना और रुक जाना है. तो
دیکھیں ان تینوں ایگزامپلز میں میں نے کام ایگزیکٹلی ایک ہی کیا ہے, لیکن پہلی دفعہ جو ہے مجھے بہت زیادہ ڈیٹیلز بتانی پڑی, دوسری دفعہ ذرا کم, اور آخری دفعہ تو بہت ہی کم ڈیٹیلز بتانی پڑی. سو کی لیسن دیٹ یو شوڈ لرن از کہ اسمبلی لینگویج کا مشین لینگویج کا پروگرام جو ہے وہ سب سے لمبا ہے, اسمبلی لینگویج کا اس سے چھوٹا ہے, اور آپ نے دیکھا ہائی لیول لینگویج کا پروگرام جو ہے وہ خاصا چھوٹا تھا کہ بھئی بس یہاں سے وہاں تک پہنچ جاؤ. اچھا, اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ 4th جنریشن لینگویج, اس کو آپ کس سے ڈیمونسٹریٹ کریں گے, تو وہ ذرا کرنا مشکل ہے. یعنی اس میں ہم ایون زیادہ کمپلیکس ٹاسک جو ہیں ان کو ایک آدھی اسٹیٹمنٹ سے کر سکتے ہیں. یعنی اگر میں نے یہاں سے قصہ خانی بازار جانا ہو تو میں صرف ایک اسٹیٹمنٹ لکھوں گا, گو فرام ہیئر ٹو قصہ خانی بازار, دیٹس اٹ. اٹس اے ویری کمپلیکس ٹاسک, لیکن 4th جنریشن لینگویجز جو ہیں وہ ایسی چیزوں کو ہینڈل کر سکتی ہیں. یعنی وہ ایک زیادہ ہائر جسے کہتے ہیں نا لیول آف ایبسٹریکشن پہ جا سکتی ہیں. اب خود سوچیں اگر میں نے یہاں سے قصہ خانی بازار جانا ہو اور میں نے مشین لینگویج میں پروگرام لکھنا ہو تو یہ مسلز اور ٹینڈنس والی چیزیں کرتے کرتے میں تو فوت ہو جاؤں گا. اسمبلی لینگویج میں بھی اگر میں یوں لیفٹ رائٹ تھوڑا سا کر رہا ہوں پھر بھی خاصا لمبا پروگرام ہوگا, اور اگر میں ہائی لیول لینگویج کی بات کر رہا ہوں اس میں بھی میں کہوں گا کہ سیدھے جاؤ, مڑو, پھر یہ کرو, پھر وہ کرو, اگین اٹس اے کمپلیکس پروگرام. لیکن ہائی لیول لینگویج میں ایسے ہی کام جو ہیں وہ بڑے مختصر سے کوڈ سے کیے جا سکتے ہیں. تو یہ جناب تھوڑا سا فرق میں نے آپ کو بتایا کہ مشین لینگویج, اسمبلی لینگویج اور ہائی لیول لینگویج اور آخر میں 4th جنریشن لینگویج جو ہے ان میں کیا فرق ہوتا ہے. اب جناب ہم ذرا آگے بات بڑھاتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ آپ نے مجھے کلاسز تو بتا دی اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ مشین لینگویج وہ لینگویج ہے جو کہ آپ کا مائکرو پروسیسر انڈرسٹینڈ کرتا ہے. فرض کریں کہ میں مشین لینگویج میں نہیں, میں ایک ہائی لیول لینگویج میں پروگرام لکھتا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ میں ڈائریکٹلی تو مائکرو پروسیسر کو نہیں دے سکتا, اس بیچارے کو سمجھ نہیں آئے گی اس کی. تو جناب جیسے میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا تھا کہ نو میٹر واٹ لینگویج یور پروگرام ہے, آپ کو ہمیشہ آخر میں اس کو مشین لینگویج میں کنورٹ کر کے مائکرو پروسیسر کو پکڑانا پڑتا ہے. سو دس کنورژن, دس ٹرانسلیشن اسٹیپ از نیسسری. ہائی لیول لینگویجز سے مشین لینگویج تک جانے کے لیے دو طرح کی اسٹریٹجیز ہیں. یا تو لوگ اس کام کے لیے ایسے پروگرامز یوز کرتے ہیں جنہیں کمپائلرز کہا جاتا ہے, یا پھر وہ انٹرپریٹرز یوز کرتے ہیں. تو ٹو گو فرام ہائی لیول لینگویج ٹو مشین کوڈ یا تو آپ کمپائلر یوز کرتے ہیں یا پھر انٹرپریٹر. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انٹرپریٹر کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک پروگرام ہوتا ہے, اٹ از اے کمپیوٹر پروگرام, اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اس میں ہائی لیول لینگویجز کا کوڈ ڈال دیتے ہیں تو یہ ہر کوڈ کی لائن کو پکڑتا ہے, اس کو ٹرانسلیٹ کرتا ہے اور اس کو مائکرو پروسیسر کے پاس بھیجتا ہے. جب ایک لائن کو کر لیتا ہے پھر دوسری کو, پھر تیسری کو, پھر چوتھی کو, تو یہ لائن بائی لائن ایک لحاظ سے ٹرانسلیشن کر رہا ہوتا ہے. ان کنٹراسٹ ود دا کمپائلر, کمپائلر کیا کرتا ہے, وہ سارے کا سارا پروگرام پکڑتا ہے, سارے کا سارا, اور اس کو بیک وقت سارے کے سارے پروگرام کو, ساری لائنوں کو اکٹھا کنورٹ کرتا ہے ایسی لینگویج میں جو کہ مائکرو پروسیسر انڈرسٹینڈ کر سکے. تو انٹرپریٹر اور کمپائلر میں فرق یہی ہوا کہ انٹرپریٹر میں یہ پروسیس سلولی ہو رہا ہے, لائن بائی لائن ہو رہا ہے, کمپائلر میں اٹ از ان ون گو, اکٹھا سارے کا سارا کام ہو جاتا ہے. اب دیکھیے جب آپ لائن بائی لائن کر رہے ہیں نا, اٹس ناٹ اے ویری ایفیشینٹ پروسیس. اس سے جو کوڈ بنتا ہے وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتا, وہ اتنا فاسٹ نہیں ہوتا, ویئرز کمپائلر سے جو کوڈ نکلتا ہے جنرلی دیٹ از مچ فاسٹر. تو اگر آپ کو بہت فاسٹ ایگزیکیوشن چاہیے تو واٹ یو ڈو از یو رائٹ یور پروگرام اینڈ کمپائل اٹ اینڈ دین یوز اٹ. اگر اسپیڈ از ناٹ اے کی پرابلم, یا اگر ایک بہت تیز سا کمپیوٹر پڑا ہوا ہے تو آپ انٹرپریٹر یوز کریں. اگر اسپیشلی وہ تیز سا کمپیوٹر ہے, آپ کو پتا بھی نہیں لگا کہ جناب وہ کب انٹرپریٹ ہوا اور کب وہ ایگزیکیوٹ ہوا. تو جناب انٹرپریٹر کا ایڈوانٹیج یہی ہوا کہ اگر ایک بہت بڑا پروگرام ہے, فرض کریں ایک پروگرام ہے اس میں 10,000 لائنس ہیں, اگر کمپائل کرنا چاہیں وہ ہو سکتا ہے آپ کو منٹ 1.5 منٹ انتظار کرنا پڑے. ویئرز انٹرپریٹر میں آپ جو ہی رن کا بٹن دبائیں گے فوراً تھوڑا سا وہ پروگرام جو ہے چلنا شروع ہو جائے گا, آپ کو ویٹ نہیں کرنا پڑے گا. اسی لیے بعض لوگ جب وہ پروگرام ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ انٹرپریٹر یوز کرتے ہیں. جب پروگرام بن جاتا ہے, صحیح بن جاتا ہے, صحیح چل پڑتا ہے, پھر وہ اس کو جا کے کمپائل کر دیتے ہیں اور پھر کمپائلڈ ورژن جو ہے وہ اپنے کسٹمر کو شپ کرتے ہیں. سو انٹرپریٹر جو ہے وہ امیجیٹلی ہائی لیول لینگویج کی ایک آدھی لائن یا 2-3 لائن اس کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. کمپائلر جو ہے وہ سارے کا سارا پہلے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اس کے بعد ہی آپ کو اجازت ملتی ہے کہ ہاں جی اب اسے آپ ایگزیکیوٹ کر لیں. تو میں
پھر یہ آپ پہ امپریس کرنا چاہوں گا کہ انٹرپریٹر سے آپ کو امیڈیٹ رسپانس ملتی ہے، لیکن آپ کا کوڈ جو ہے وہ سلولی ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. کمپائلر جو ہے اس سے امیڈیٹ رسپانس نہیں ملتی، یعنی اٹ ٹیکس لانگر ٹو کمپائل، لیکن اس سے جو کوڈ نکلتا ہے اس سے یو گیٹ سپر فاسٹ ایگزیکیوشن، بڑا تیزی سے وہ کوڈ رن کرتا ہے. تو جناب یہ تو بات ہوگی انٹرپریٹرز کی اور کمپائلرز کی. جہاں تک لینگویج کا تعلق ہے، اکثر لینگویج کے لیے یہ دونوں چیزیں موجود ہیں. ان کے لیے انٹرپریٹر پروگرام بھی مل جاتے ہیں، ان کے لیے کمپائلر بھی مل جاتے ہیں، لیکن بیسک اور لسپ خاص طور پہ اس طرح لکھی گئی تھی کہ دے ور ڈیزائنڈ ٹو بی یوزڈ ود انٹرپریٹرز. آج کل تو آپ کو بیسک کے کمپائلرز بھی مل جاتے ہیں، شاید لسپ کے بھی ملتے ہوں، لیکن ان کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ دے ور ڈیزائنڈ فار دیٹ پرپز کہ یہ انٹرپریٹر کے ذریعے چلیں گی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو بہت ساری پروگرام لینگویجز جو ہیں ان کے کچھ نام گنوائے تھے. دیکھیے ان ساری پروگرام لینگویج سے ہم ایک ہی کام کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی ہم سب لوگ مل کے ایک لینگویج پہ کیوں نہیں سودا کر لیتے کہ بھئی آئندہ سے سب لوگ بس یہی کریں گے. ہم سب لوگ آئندہ سے صرف سی یوز کریں گے یا بیسک یوز کریں گے یا جاوا یوز کریں گے یا جاوا اسکرپٹ یوز کریں گے. یہ اتنی ساری بے شمار لینگویجز، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی تعداد میں وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا ہے، کمی نہیں ہو رہی. تو ایسا کیوں ہے؟ وائی ڈو وی ہیو سو مینی کمپیوٹر لینگویجز؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اور یہ بھی کہ ٹھیک ہے اتنی ساری لینگویجز ہیں، پہلا سوال تھا کہ کیوں ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ان میں فرق کیا ہے. What is the difference between C and Java? What is the difference between C and C++? What is the difference between C++ and Java? کیا فرق؟ What is the main difference? C++ میں کون سی کمیاں تھیں، کون سی پرابلمز تھیں جس کی وجہ سے آپ نے جاوا کو انوینٹ کیا تھا؟ کیا وجہ کیا تھی اس کی؟ آپ کو دو شعر سناتے ہیں. پہلا فارسی میں: بہار بے سپرے جام یار می گزرد، نسیم ہم چو خدنگ در کنار می گزرد. دوسرا: بہار بے سپرے جام یار گزرے ہے، نسیم تیر سی سینے کے پار گزرے ہے. آپ میں سے کچھ فارسی دان ہیں؟ یہ بتائیے کہ جو فارسی میں نے شعر پڑھا اور یہ جو میں نے اردو کا شعر پڑھا، ان میں فرق کیا ہے؟ ان کے میننگ میں کیا فرق ہے؟ ظاہر ہے لینگویج میں تو فرق ہے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ بالکل صحیح، کوئی فرق نہیں ہے. یہ پہلا شعر جو ہے، یہ میرا خیال ہے، I'm not sure about it، یہ ایک بڑے مشہور استاد سے حافظ ان کا ہے شاید. دوسرا I'm sure about کہ وہ سودا کا ہے. تو بڑے جسے کہتے ہیں نا جید قسم کے شعراء نے یہ دونوں شعر کہے ہوئے ہیں. سودا صاحب نے شاید حافظ صاحب کے شعر کی ٹرانسلیشن کی تھی. The key point is کہ ان دونوں شعروں کا میننگ، ان کا فنکشن ایک ہی ہے، لیکن ان کی لینگویج مختلف ہے. پہلے والے کی اور دوسرے والے کی صرف لینگویج میں فرق ہے، مطلب میں کوئی فرق نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ ان میں سے بہتر شعر کون سا ہے؟ یعنی وہ جو آئیڈیا ہے ان دونوں شعروں میں، بہتر طور پہ ان میں سے کون سا شعر اس کو پریزنٹ کر رہا ہے؟ میرا یادی خیال ہے، کیونکہ دونوں یہ بڑے عظیم اساتذہ نے لکھے ہیں، میرا خیال دونوں خاصے ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کے شعر ہیں، کوئی اتنا فرق نہیں ہے. What I'm trying to say is کہ اس پرٹیکولر آئیڈیا کو پریزنٹ کرنے کے لیے اردو اور فارسی it doesn't really matter. آپ کو ایک بڑا اچھا شعر ملتا ہے. تو ایڈوانٹیج کیا ہوا اردو کا یہاں پہ؟ ایڈوانٹیج کیا ہوا فارسی کا یہاں پہ؟ اس خاص موقع پہ ان دو شعروں کے لیے کیا ایڈوانٹیج ہے؟ وائی ہیو اٹ ان ٹو ڈفرنٹ لینگویجز؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرا خیال ہے سودا صاحب نے یہ شعر صرف اسی لیے لکھا تھا اردو میں کہ بھائی جن کو فارسی نہیں آتی ان کو ایک اچھا شعر سننے کو اور سمجھنے کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ دیکھیں اس شعر کو یا فارسی میں ریپرزینٹ کر لیں یا پھر اردو میں ریپرزینٹ کر لیں، تقریباً اتنی ہی خوبصورتی سے وہ آئیڈیا ریپرزینٹ ہوتا ہے جتنی خوبصورتی سے ان دونوں میں سے کسی ایک لینگویج سے ہوتا ہے. تو یعنی ایٹ دس پرٹیکولر جنکچر، یعنی اس خاص ایگزامپل کے لیے اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ آپ فارسی یوز کریں یا اردو یوز کریں.
آئیڈیا اتنی ہی خوبصورتی سے دونوں لینگویجز میں ریپرزینٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ دا لینگویجز آر ڈفرنٹ, لیکن اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر ہاؤ یو ریپرزینٹ اٹ. آپ اردو میں کر لیں, فارسی میں کر لیں. خاصی سچویشن ایسی ہوتی ہیں ویئر اٹ از ٹرو فار کمپیوٹر لینگویج ایز ویل. بہت سارے پروگرام ایسے ہیں جو کہ شاید لکھے ہیں جاوا میں, لیکن اگر آپ ان کو C++ میں لکھتے تو اتنا آپ کا کوئی نقصان یا فائدہ نہیں ہونا تھا. ہوا یہی کہ جو صاحب لکھ رہے تھے ان کو جاوا زیادہ پسند تھی, یا ہو سکتا ہے کہ انہیں صرف جاوا ہی آتی تھی, اس لیے انہوں نے اس میں لکھ دیا. سو ان مینی سچویشنز دیٹ از دا کیس کہ اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر کہ کون سی آپ لینگویج یوز کریں. واٹ میٹرز از کہ آپ کو لینگویج کون سی آتی ہے, آپ کی پسند کی لینگویج کون سی ہوتی ہے. بٹ مائنڈ یو, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا. بعض سچویشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اس لینگویج کی کیا اسٹرینتھ ہے, اس لینگویج کی کیا ویکنیس ہے. تو آپ دیکھتے ہیں پرابلم کون سی ہے, اور اس کے لیے آپ موسٹ اپروپریٹ لینگویج جو سلیکٹ کرتے ہیں اور پھر آگے کام کرتے ہیں. آپ فورٹرین کی ایگزامپل لے لیں. فورٹرین از اے پرٹیکولرلی گڈ لینگویج اف یو وانٹ ٹو ڈو نیومیریکل ڈیٹا پروسیسنگ. لیکن اگر آپ نے لارج بزنس سسٹم لکھنے ہیں, فورٹرین از ناٹ دا رائٹ لینگویج. اسی طرح پاسکل کے بارے میں بھی آپ کو بتایا تھا, وہ خاص طور پہ لکھی گئی تھی اس لیے کہ تاکہ ویل اسٹرکچرڈ اور بہت ریڈیبل پروگرام لکھے جا سکیں, یعنی ایسے پروگرام جن کو پڑھ کے سمجھنا بڑا آسان ہو. پاسکل واز ڈیزائنڈ فار دیٹ پرپز. لیکن اس کا پرابلم یہ ہے کہ اٹ از ناٹ ویری فلیکسیبل. It is not very flexible, especially when you compare it with the C language. اسی طرح C++ ہے. C++ جو ہے اٹس اے آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج. یہ اس کا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج یوز کرنی ہے, اور بعض اپلیکیشن ایسی ہوتی ہیں جس میں اگر آپ ایک آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویج یوز کریں آپ کو کچھ فائدہ ہو جاتا ہے, تو یہ تو اس کا ایڈوانٹیج ہے. لیکن ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹس اے ویری کمپلیکس لینگویج. اٹس اے ویری کمپلیکس لینگویج ٹو یوز. تو فائدہ بھی اور نقصان بھی. تو جو اچھے پروفیشنل ہوتے ہیں جن کو ایک سے زیادہ لینگویج آتی ہیں, وہ یہی کرتے ہیں, وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ جناب پرابلم کیا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ مجھے کون کون سی لینگویج آتی ہیں, اور اس میں سے موسٹ اپروپریٹ لینگویج سلیکٹ کر کے وہ اس پرابلم کو سالو کرتے ہیں. دو چیزیں پھر میں کہنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ پرابلم کون سی ہے, یہ تو ہم نے ابھی بات کر لی. دوسری چیز یہ کہ ہر لینگویج ہر کمپیوٹر پہ اویلیبل نہیں ہے. فرض کریں کہ آپ کو ویژول بیسک بڑی اچھی آتی ہے, لیکن آپ نے پروگرام جو لکھنا ہے وہ ایک یونیکس سسٹم کے لیے لکھنا ہے, یا پھر IBM کے کسی اسپیشلائز OS کے لیے لکھنا ہے. ہو سکتا ہے ویژول بیسک اس کے لیے نہ اویلیبل ہو, تو یو کینٹ یوز اٹ. آپ کو وہی لینگویج یوز کرنی پڑیں گی جو کسی خاص پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہوتی ہیں. تو یہ دو چیزیں ہو گئی. پہلی چیز تھی کہ پرابلم کیسی ہے, اور دوسرے یہ کہ ہارڈ ویئر پلیٹ فارم یا سافٹ ویئر پلیٹ فارم ہے, اس کی اپنی ریسٹرکشنز تو نہیں ہے, اس پہ جو لینگویج اویلیبل ہے صرف اسی میں آپ پروگرام لکھ سکتے ہیں. اور آخری چیز وہی کہ ایکسپرٹائز آف دا پروگرامر, کہ عموماً آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کو سب سے اچھی لینگویج آتی ہو اسی میں پروگرام کرنے کی کوشش کریں, انلیس دیر از اے بگ ریزن ناٹ ٹو ڈو دیٹ. تو تین چیزیں, پہلی پرابلم کیسی ہے, دوسری کہ پلیٹ فارم کون سا ہے, اور تیسری پروگرامر کی کس لینگویج میں ایکسپرٹائز ہے. ان تینوں کی مدد سے آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سی لینگویج فار اے پرٹیکولر پرابلم یوز کرنی چاہیے. تو جناب بہت ساری لینگویجز ہیں. ہر لینگویج میں, جس طرح ابھی ہم نے تین کا تذکرہ کیا, ہر لینگویج میں کچھ خوبیاں ہیں, کچھ خامیاں ہیں. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ساری کی ساری لینگویجز کو اکٹھا کر لیتے ہیں, ان ساری کی ساری لینگویج کے جتنے بھی اچھے فیچرز ہیں ان کو لکھ لیتے ہیں, اور اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک ایسی نئی لینگویج بناتے ہیں جس میں وہ سارے کے سارے اچھے فیچرز ہوں. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم یہ اتنا عظیم کام کرنے کی کوشش کریں, پہلے ذرا اس بارے میں ڈسکس کر لیں کہ از اٹ پاسبل, کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم ایسی لینگویج ایک نئی انوینٹ کر سکیں کہ جس میں صرف اچھی باتیں ہیں, اس میں کوئی برائی نہ ہو. از اٹ پاسبل؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ از اٹ پاسبل ٹو میک دس لینگویج جس میں صرف اچھی باتیں ہیں, بری بات کوئی نہیں. جتنی بھی لینگویجز ہیں ان سب کے اچھے اچھے فیچر ہم نے چن لیے, انہیں ایک ہی لینگویج میں ہم نے ڈال دیا, اور ایک نئی لینگویج بن گئی, اور زبردست کام ہوگا. از اٹ پاسبل؟ از دیٹ سینیریو پاسبل؟ اچھا, یہ جو سوال تھا
اس کا جواب دینے سے پہلے آپ ایک اور سوال کا جواب دیں. وہ یہ کہ اگر میں کسی لینگویج میں ایک اچھا فیچر ڈالتا ہوں, کیا اس کے کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں؟ یعنی ایک اچھا فیچر ڈالنے کی وجہ سے اس لینگویج میں بعض برے فیچرز آ جاتے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے؟ when you add some good features to a language, do they force the creation of some bad features? کیا ایسا ہوتا ہے؟ اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. ایگزامپل یہ کہ ایک آپ لینگویج بنا جاتے ہیں جو کہ بہت تیز کوڈ جنریٹ کرے, بہت فاسٹ کوڈ, بہت ایفیشینٹ کوڈ اس سے نکلنا چاہیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ ایک ایسی لینگویج ڈیزائن کریں جو بہت تیز کوڈ نکالتی ہے, بہت فاسٹ, بہت ایفیشینٹ کوڈ نکالتی ہے, کیا وہ لینگویج جو ہوگی وڈ اٹ بی ایزی ٹو پروگرام ان ایز ویل؟ یعنی میں آپ سے یہ پوچھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی لینگویج بنائیں کہ نہ صرف اس کا ایفیشینٹ کوڈ ہونا چاہیے, اس کو پروگرام کرنا بھی آسان ہونا چاہیے, یعنی کہ 10 سال کا بچہ اس میں پروگرام بھی لکھ سکے. آپ ایسی لینگویج بنائیں کہ جس کا کوڈ بہت ایفیشینٹ ہو اور جس میں پروگرام کرنا بہت آسان ہو. از دیٹ پاسبل؟ کین وی ہیو بوتھ سائملٹینیسلی؟ تو جناب عموماً ایسا نہیں ہوتا. عموماً اگر آپ نے ایک ایسی لینگویج یوز کرنی ہے جس سے ایفیشینٹ کوڈ نکلتا ہو, جنرلی دیٹ لینگویج از ہارڈر ٹو پروگرامنگ. اور اگر آپ نے ایک ایسی لینگویج یوز کرنی ہے جس میں پروگرام کرنا آسان ہو, تو جنرلی اس کا کوڈ جو نکلتا ہے وہ اتنا ایفیشینٹ نہیں ہوتا. تو جنرلی وین یو ٹرائی ٹو امپروو ون فیچر, کوئی دوسری چیز خراب ہو جاتی ہے. تو ایسی سچویشن میں کیا کرتے ہیں؟ ہم یہی کرتے ہیں کہ ایسی اپلیکیشن جہاں پہ فاسٹ آپ نے ایفیشینٹ کوڈ نکالنا ہے, وہاں پہ آپ اپنے جو زبردست پروگرامرز ہیں ان کو بٹھا دیتے ہیں جو زیادہ نالجبل ہوتے ہیں. تو پوائنٹ یہی ہے کہ وین ایور یو ٹرائی ٹو امپروو سم تھنگ, دوسری بعض چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی خراب ہو جاتی ہیں. ایک ٹریڈ آف سا ہوتا ہے. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ بعض فیچر جو ہیں وہ ایک صاحب کے لیے برے فیچرز ہوں گے, لیکن ایک اور صاحب کے لیے ہو سکتا ہے وہ برے فیچر نہ ہو. فرض کریں میں نے ایک پروگرام لکھنا ہے جو تقریباً 2 منٹ میں ضرور ایگزیکیوٹ ہو جائے. اب میں اس کے لیے ایک پروگرام لینگویج یوز کر سکتا ہوں, دوسری بھی کر سکتا ہوں. پہلے والی پروگرام لینگویج جو ہے وہ بڑا فاسٹ کوڈ نکالتی ہے اور وہ آدھے سیکنڈ میں, بجائے میرے پاس 2 منٹ ہے, وہ آدھے سیکنڈ میں ایگزیکیوٹ کرا جاتی ہے. یہ والی جو آدھے سیکنڈ میں کر رہی تھی, اس میں پروگرام کرنا بڑا مشکل ہے. دوسری لینگویج جو ہے یہ تقریباً 2 منٹ میں پروگرام ایگزیکیوٹ کرا جاتی ہے, لیکن اس میں پروگرام کرنا نسبتاً بہت آسان ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس سچویشن میں اٹ ڈزنٹ ریئلی میٹر ان دونوں میں سے میں کون سی لینگویج یوز کروں, وہ پروگرام کی اسپیڈ وہی ہوگی جو میں چاہتا ہوں. تو ظاہر ہے میں کون سی سلیکٹ کروں گا؟ میں وہ سلیکٹ کروں گا کہ جس میں پروگرام کرنا نسبتاً آسان ہو. سو بعض اوقات برے فیچر جو ہیں دے ڈونٹ بادر یو. بعض اوقات یہ ابھی جس طرح میں نے ایگزامپل دی کہ یہ لینگویج ہے بڑا سلو کوڈ نکالتی ہے, لیکن اٹس گڈ انف. اس کی اسپیڈ جو ہے اٹ از گڈ انف فار یور پرپزز, اور اس لیے اس میں کیونکہ پروگرام کرنا بھی آسان ہے تو اس لیے میں اسی لینگویج کو سلیکٹ کروں گا. تو جناب ایک اور سوال یہ کہ از دیر پرفیکٹ لینگویج, اور اس سے ایک یہ ذرا مشکل سوال ہے, اس سے تھوڑا سا کم درجے کا سوال یہ کہ از دیر اے پرفیکٹ لینگویج فار اے گیون ٹاسک؟ از اٹ پاسبل ٹو ہیو اے پرفیکٹ لینگویج فار اے گیون ٹاسک؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے جناب؟ جہاں تک پہلا سوال کہ از دیر پرفیکٹ لینگویج, نتھنگ از پرفیکٹ. اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ از دیر پرفیکٹ لینگویج فار اے گیون ٹاسک, ناؤ دیٹ از پاسبل. ہو سکتا ہے بعض ٹاسک ایسے ہوں جن کے لیے ہم ایک بڑی زبردست قسم کی لینگویج استعمال کر سکیں. ابھی جو میں نے ایگزامپل دی تھی 2 منٹ والی, تو آئی تھنک فار دیٹ ٹاسک وہ لینگویج جس میں پروگرام کرنا بڑا آسان تھا, اٹ واز آلموسٹ پرفیکٹ. اٹ از ایزی ٹو پروگرام ان, اور اسے جو کوڈ نکلتا ہے اس کی اسپیڈ اٹ از گڈ انف. تو فار دیٹ ٹاسک دیٹ لینگویج سیم لائک اٹ واز پرفیکٹ. لیکن جنرلی یعنی تمام ٹاسک کے لیے اٹ واز ناٹ پرفیکٹ. تو از دیر پرفیکٹ لینگویج؟ نو. از اٹ پاسبل ٹو ہیو اے پرفیکٹ لینگویج فار اے گیون ٹاسک؟ یس, دیٹ از سرٹنلی پاسبل.
ایک اور چیز کہ ٹھیک ہے لینگویجز خاصے عرصے سے ڈیولپ ہو رہی ہیں، آج جہاں ہم بیٹھے ہیں تو فیوچر میں ہمیں کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، فیوچر میں لینگویجز میں کیا ہوگا. تو اگر آپ نے فیوچر پریڈکٹ کرنا ہے اس کے لیے آپ ہسٹری کو دیکھ لیں. ہسٹری میں دیکھیں کہ جب 50s میں لینگویجز بننی شروع ہوئی ہائی لیول، تو اس کے بعد کیا ہوتا آ رہا ہے. اس کے بعد ہوتا یہ آ رہا ہے کہ لینگویجز سے جو کوڈ نکلتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتا جا رہا ہے، بڑا تیز کوڈ نکلنا شروع ہو گیا، ایک چیز. اور دوسرا یہ کہ لینگویجز کا سنٹیکس جو ہے، یعنی لینگویجز کا جس طرح لکھی جاتی ہے اس میں جو الفاظ یوز کیے جاتے ہیں، اس میں گرامر جو یوز کی جاتی ہے، دیٹ از بیکمنگ کلوزر ٹو دا وے وی اسپیک. جو کمپیوٹر لینگویجز ہیں پہلے بہت ہی مشکل ہوتی تھی ان میں پروگرام کرنا، وقت کے ساتھ ساتھ آسان ہوتا جا رہا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جو کمپیوٹر لینگویجز ہیں دے آر بیکمنگ کلوزر ٹو نیچرل لینگویج، وہ لینگویج جو ہم یوز کرتے ہیں. تو فیوچر میں کیا ہوگا، میرے خیال میں فیوچر میں یہی ٹرینڈ قائم رہے گا، یعنی لینگویجز سے جو کوڈ نکلے گا وہ زیادہ ایفیشینٹ ہوتا جائے گا وقت کے ساتھ ساتھ. اور دوسرے یہ کہ لینگویج کا سنٹیکس جو ہے اٹ ول بیکم کلوزر ٹو نیچرل لینگویجز. تو کچھ عرصے کے بعد، ابھی ہم نے 4 ٹائپ کی لینگویجز بتائی تھی نا آپ کو کہ جناب مشین لینگویج، اسمبلی لینگویج، ہائی لیول لینگویج، 4th جنریشن لینگویج. کچھ عرصے کے بعد ایک 5ویں چیز آ جائے گی. اس کا کیا نام ہوگا، اس کا ہوگا نیئرلی نیچرل لینگویج. یعنی وہ لینگویج تقریباً جس طرح انگریزی اردو ہے اس طرح ہوگی. سو ویل بی ایبل ٹو پروگرام ایگزیکٹلی دا وے وی رائٹ اے لیٹر، یا پھر ایگزیکٹلی دا وے وی ہیو اے کانورسیشن. تو سمپل نیچرل لینگویج میں کمپیوٹر کو بتا سکوں گا کہ بھائی صاحب اب یہ کر لیں اور اب وہ کر لیں اور اب یہ کر لیں اور اب وہ کر لیں. آپ کمپیوٹر سائنس میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ میرے سوال پوچھتے ہیں کہ جناب میں نے کمپیوٹر سائنس مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو میں کون کون سی لینگویجز سیکھوں، میں کتنی لینگویجز سیکھوں. تو دیکھیے اگر کمپیوٹر سائنس آپ کا پروفیشن بننا ہے، اگر آپ کمپیوٹر سائنس صرف ایک کورس کے طور پہ لے رہے ہیں، ایک آدھا کورس آپ نے کمپیوٹر سائنس کا لیا اور اس کے بعد آپ نے کچھ اور کرنا ہے، تو اگر آپ ایک لینگویج سیکھ لیں بہت ہے. لیکن اف یو وانٹ ٹو بیکم اے کمپیوٹر پروفیشنل تو میری ریکمنڈیشن یہی ہوگی کہ یو شوڈ بیکم این ایکسپرٹ ان ایٹ لیسٹ 2. اور وہ لینگویج اگر خاصی مختلف ہوں تو اور بھی اچھی بات ہے. یعنی اگر آپ پروفیشنسی لینا چاہتے ہیں لینگویج کسی 2 لینگویج میں، میک شیور کہ وہ 2 لینگویج جو ہے آپس میں بہت کم ملتی جلتی ہیں. فار ایگزامپل آپ جاوا سیکھ لیں، آبجیکٹ اورینٹڈ ہے، انٹرنیٹ کے لیے خاص طور پہ ڈیزائن کی گئی ہے. اور سی سیکھ لیں، سی از ناٹ آبجیکٹ اورینٹڈ، اٹس اے ویری پاپولر لینگویج. اور اسپیشلی آپ نے اگر بہت ایفیشینٹ کوڈ لکھنا ہو اس کے لیے سی سے بہتر شاید آج کل آپ کو اور کچھ نہ ملے. تو میری ایڈوائس یہی ہے کہ ایک سے زیادہ سیکھیں اگر آپ نے کمپیوٹر پروفیشنل بننا ہے، اور اگر سیکھیں تو ایسی کہ جو آپس میں اتنی زیادہ ملتی جلتی نہ ہو. فار ایگزامپل C++ اور جاوا جو ہیں ان میں خاصے فیچرز جو ہیں وہ کامن ہے. ون تھنگ بوتھ آر آبجیکٹ اورینٹڈ. اچھا جناب، ایک اور سوال. آپ نے ٹرم سنی ہے پروگرامنگ، کہ جناب آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں پروگرامنگ کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ کسی پروفیشنل کمپنی میں جائیں جہاں پہ سافٹ ویئر ڈیولپ ہوتی ہے تو آپ کسی سے پوچھیں جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی میں سافٹ ویئر ڈیولپ کر رہا ہوں. فرق کیا ہے؟ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے؟ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ پروگرامنگ اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں؟ جناب اٹ ڈپینڈز اپون یو. بعض لوگ جو ہیں ان کا خیال ہے کہ پروگرام سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ایک ہی چیز ہے. لیکن جب میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ پروگرامنگ از اے سب ٹاسک آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. یعنی سافٹ ویئر ڈیولپرز جو ہیں وہ پروگرامنگ بھی کرتے ہیں. سو دیٹ از مائی آنسر ٹو دا کوشچن کہ پروگرامنگ از اے سب سیٹ آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں اور کون کون سے ٹاسک ہوتے ہیں؟ اس میں ایک ڈیزائن کا بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے، ایک پلاننگ کا بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہوتا ہے. اور یہ جو ابھی میں نے ڈیزائن کی بات کی،
تو جب بھی آپ کسی سافٹ ویئر ڈیولپر سے، پروفیشنل سافٹ ویئر ڈیولپر سے بات کریں ڈیزائن کی، تو وہ کہتے ہیں جناب ہم فلانی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی میتھڈالوجی یوز کرتے ہیں. تو جناب سوال یہ ہے کہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی یہ کیا چیز ہے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی جناب کو اتنی عظیم چیز نہیں ہے. اٹس جسٹ اے سیٹ آف رولس، اٹس جسٹ اے سیٹ آف گائیڈ لائنس دیٹ یو فالو جب آپ کوئی بڑا سا سافٹ ویئر پیکج ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. عام چھوٹے موٹے یہ جو 4-5 لائنوں کا ہم پروگرام لکھتے ہیں، اس میں آپ کو سافٹ ویئر ڈیزائن میتھڈالوجی وغیرہ ان کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ ایک ریزنبلی کمپلیکس سافٹ ویئر سسٹم اگر بنا رہے ہیں تو وٹ یو ڈو از یو فالو اے کنسسٹنٹ سیٹ آف رولس. آج آپ کے سامنے میں 2 ایسے سیٹس جو ہیں ان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. ایک تو جناب کہلاتا ہے دا آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی، یعنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کرنے کی ایک میتھڈالوجی ہوتی ہے. اٹس کالڈ دا آبجیکٹ اورینٹڈ میتھڈالوجی. اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس میں یہ کہ جب آپ ڈیزائن کرتے ہیں آپ اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہر چیز ایک آبجیکٹ ہوتی ہے. جس طرح جاوا اسکرپٹ کی جب ہم ڈسکشن کرتے ہیں اس وقت ہم بتا رہے ہوتے ہیں کہ جاوا اسکرپٹ ٹریٹس ایوری تھنگ دیٹ اٹ ڈز ایز این آبجیکٹ. تو اس ڈیزائن میتھڈالوجی میں ایگزیکٹلی یہی ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ از این آبجیکٹ. اور آبجیکٹ کے بارے میں آپ کو پتا ہی ہے، اس لائک اے بلیک باکس. بلیک باکس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن بلیک باکس کرتا کیا ہے؟ اس کے پاس بعض میسیجز آتے ہیں اور بعض میسیجز کے ذریعے وہ رسپونڈ کرتا ہے. ایک میسیج آتا ہے کہ فلانی چیز کر دو، تو وہ کہتا ہے کہ اچھا جی کر دیا. یا پھر کہ اگر یہ چیز کروانی ہے تو مجھے اس کے لیے یہ انفارمیشن بھی چاہیے. لیکن اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی آبجیکٹ میں. جس طرح ہم نے جاوا اسکرپٹ کی جب بات کر رہے تھے اس میں بھی تذکرہ کیا تھا. ایک تو آبجیکٹ کی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے. اسٹیٹ کو آپ پراپرٹیز بھی کہتے ہیں، ڈیٹا بھی کہتے ہیں. جس طرح ایک بائسیکل ہے، اس کی اسٹیٹ کی اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ بلو رنگ کی ہے، یا پھر یہ 8 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے جا رہی ہے، یا پھر یہ کہ اس کے ٹائروں کا پریشر جو ہے اتنے بار ہے. ایک تو اسٹیٹ ہوتی ہے ہر آبجیکٹ کی. اس کے علاوہ ہر آبجیکٹ کے ساتھ ریلیٹڈ کچھ بیہیویئرز بھی ہوتے ہیں جنہیں ہم میتھڈز بھی کہتے ہیں، انسٹرکشن بھی کہتے ہیں. تو یہی سائیکل کی ایگزامپل میں تو ایک ایکسیلریٹ کا میتھڈ ہو سکتا ہے، ایک انفلیٹ دا ٹائر اس کا کچھ میتھڈ ہو سکتا ہے. تو ہر آبجیکٹ جو ہے اس میں یہ 2 چیزیں عموماً پائی جاتی ہیں. یعنی ہر آبجیکٹ کی ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک بیہیویئر ہوتا ہے، اور آبجیکٹس آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ آبجیکٹ اس کو میسج بھیجتا ہے، وہ اس کو بھیجتا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کا ایک کی فیچر یہ ہے کہ اس میں یہ اسٹیٹ اور بیہیویئر جو ہے نا وہ آبجیکٹ کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک چھوٹے سے آبجیکٹ کے اندر اپنی ایک اسٹیٹ ہوگی، اپنا اس کا ایک بیہیویئر ہوگا. جو ٹریڈیشنل ڈیزائن میتھڈالوجیز ہیں اس میں ایسا نہیں ہوتا. اس میں سارے کے سارے سافٹ ویئر سسٹم کا ڈیٹا یہاں پہ رکھا جاتا ہے اور سارے کے سارے سسٹم جو اس کی انسٹرکشنز الگ سے رکھی جاتی ہیں. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ چھوٹے چھوٹے آبجیکٹس بنے ہوئے ہیں، ہر ایک کے اندر تھوڑی سی انسٹرکشنز ہیں، تھوڑی سی اسٹیٹ ہے. ٹریڈیشنل ڈیزائن میں ایسا نہیں ہوتا. ٹریڈیشنل ڈیزائن میں ان دونوں کو الگ الگ رکھا جاتا ہے. جب آپ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کرتے یہ ہیں کہ پورے سسٹم کے بارے میں کچھ تھوڑا سا سوچتے ہیں، پھر اس کا ایک سب پارٹ آپ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو ڈیزائن کرنا شروع کر دیتے ہیں. جب وہ پارٹ ختم ہو جاتا ہے دوسرا کر دیتے ہیں، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور آخر میں آپ یہ کرتے ہیں جب وہ سارے کے سارے کمپوننٹس اور سارے کے سارے آبجیکٹس ڈیزائن ہو جاتے ہیں پھر ان کو آپس میں جوڑ لیتے ہیں، پورے کا پورا سسٹم بن جاتا ہے. جب آپ یہ آبجیکٹس ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ ایک چیز کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ وہ آبجیکٹس جو انڈیپینڈنٹ ہوں، سیلف کنٹینڈ ہوں. اس کا مقصد کیا ہے؟ آبجیکٹس کا انڈیپینڈنٹ ہونا، سیلف کنٹینڈ ہونا، اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ آبجیکٹس آن اٹس اون ان کی کوئی پرسنالٹی ہو؟ کیوں ایسا چاہتے ہیں کہ کیوں وہ انڈیپینڈنٹ ہو، کیوں سیلف کنٹینڈ ہو؟ اس کی وجہ بڑی سادی سی ہے. اس کی وجہ ہے ری یوزبلٹی. آپ ان آبجیکٹس کو اس طرح ڈیزائن کرتے ہیں کہ اگر کل کو یہ آبجیکٹ بجائے سائیکل کے مجھے ایک موٹر کار میں یوز کرنا پڑ جائے تو اٹ شوڈ بی یوزفل آن اٹس اون. یعنی یہ ایک ایسی چیز ہو جس کو میں یہاں سے اٹھا کے کوئی اور بھی یوز کر سکوں. یعنی آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن میں آپ خیال یہ رکھتے ہیں کہ یہ جو آبجیکٹس آپ بنائیں یہ انڈیپینڈنٹ ہو، سیلف کنٹینڈ ہو، اور ان کی اندر کی ڈیٹیلز جو ہے نا وہ آپ لوگوں سے ہائڈ کر کے رکھتے ہیں. لوگوں کو آپ سب یہ بتاتے ہیں کہ جناب اگر فلانا کام کروانا ہے تو بس یہ میسج بھیج دو اور میں اس کے جواب میں فلانا کام کر دوں گا. آپ لوگوں کو یہ ہرگز نہیں بتاتے کہ اندر میں اس کو پروسیس کیسے کروں گا. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آبجیکٹس کیا کیا کر سکتا ہے، کہ اس کو میں فلانا میسج دیتا ہوں تو یہ فلانا کام کرتا ہے.
اگر ویسی ہی فنکشنلٹی انہیں کہیں اور چاہیے، بجائے سائیکل کے ایک گاڑی میں چاہیے، تو اس آبجیکٹ کو اٹھا کے وہ لے جائیں گے اور وہاں پہ رکھ دیں گے. تو یعنی آبجیکٹس کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ڈیزائن ونس اینڈ یوز ملٹیپل ٹائمس. تو یہ تو تھی جناب آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن میتھڈالوجی. اب ہم بات کرتے ہیں اسٹرکچر ڈیزائن کی. اسٹرکچر ڈیزائن کو ٹاپ ڈاؤن ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈیزائنر صاحب بیٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. وہ پورے کا پورا جو ہے نا بڑا سا عظیم سا ہائی لیول ڈیزائن بناتے ہیں اور اس میں پھر تھوڑی تھوڑی ڈیٹیل ایڈ کرتے جاتے ہیں. اسٹرکچر ڈیزائن کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے چھوٹی سی کوئی چیز کہیں بھی چینج کرنی ہے، اس سے آپ کو ہو سکتا ہے ایک بڑا میجر سا ری ڈیزائن کرنا پڑے. آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن میں ایسا عموماً نہیں ہوتا. اسٹرکچر ڈیزائن میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ ڈیٹا اور انسٹرکشن یعنی ڈیٹا اور فنکشنلٹی کو الگ الگ رکھا جاتا ہے. آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن میں انہیں اکٹھا رکھا جاتا ہے. یہ جو ڈیٹا اور فنکشنلٹی الگ الگ کرنا ہے، اس کی وجہ سے اسپیشلی جب آپ لارج سسٹم بنا رہے ہو تو ان کو مینٹین کرنا، یعنی ان کو وقت کے ساتھ ساتھ امپروو کرنا یا ان میں کوئی پرابلمس ہو ان کو ٹھیک کرنا وہ ذرا مشکل ہوتا ہے. ایک چیز اور بتا دیں کہ آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے لیے جو اپروپریٹ لینگویجز ہوتی ہیں، یعنی اگر آپ نے آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن کر لیا، اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کے لیے جو اپروپریٹ لینگویجز ہوتی ہیں انہیں آبجیکٹ اورینٹڈ لینگویجز کہا جاتا ہے. اسمال ٹاک اس کی ایگزامپل ہے، C++ ہے، جاوا ہے. اب جناب بات رہ گئی کہ اور کیا آج ہم نے ڈسکشن کرنی ہے. آج ہم نے مزید کوئی ڈسکشن نہیں کرنی. میں آپ کو بس کچھ ریڈنگ مٹیریل جو ہے اس کے بارے میں دکھانا چاہتا ہوں. اس ریڈنگ مٹیریل کو آپ دیکھیے اور آپ کو خاصی انفارمیشن آج کے جو ٹاپکس ہیں ان کے بارے میں ملے گی. اب ذرا ہم سمرائز کر لیں کہ آج ہم نے کیا کیا. آج ہم نے جناب دیکھا کہ پروگرامنگ کیا ہوتی ہے. ہم سٹارٹ ہوئے پروگرام سے، پھر ہم پروگرامنگ کی طرف آئے اور پھر ہم پروگرامنگ لینگویجز کی طرف آئے اور پھر ہم نے پروگرام لینگویجز کو مختلف کیٹیگریز میں بانٹا: لو لیول، ہائی لیول، انٹرپریٹڈ، کمپائلڈ، اسٹرکچرڈ، آبجیکٹ اورینٹڈ. نیکسٹ ٹائم ہم نے اسی ڈسکشن کو ایک لحاظ سے کنٹینیو کرنا ہے جو آج ہم نے کی، یعنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی ڈسکشن کو. آج تو ہم نے لینگویجز کی بات کی. نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ پروسیس کی، یعنی وہ کیا سٹیپس ہیں جو آپ فالو کرتے ہیں اگر آپ نے ایک ریزنبلی کمپلیکس سافٹ ویئر سسٹم ڈیولپ کرنا ہو. تو جناب انٹل نیکسٹ ٹائم، خدا حافظ.